बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। समुद्री रात के मोटरवे M3 पर तेज़ रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। तेज़ रफ्तार कार ट्राला से टकराने से कोट अद्दू का रहायशी सैफुर रहमान जाम बहक हो गया। हादसा मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब पेश आया। लाश सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दी गई। कार में खातून समेत 2 अफराद सवार थे। कार सवार फैमिली मुजफ्फरगढ़ से लाहौर की तरफ जाते हुए समुद्री के नज़दीक हादसे का शिकार हुई। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका हामदपुर कलां में शक की बुनियाद पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मदयत में थाना धूड़कोट पुलिस ने 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा हामदपुर कलां में अपनी बीवी से नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर यूसुफ नामी शख्स को साथियों के हमरा कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम ने अपनी बीवी से नाजायज ताल्लुकात का ड्रामा रचाकर मेरे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती जहर पिलाकर कत्ल कर दिया। कौमी पुलिस थाना धूड़कोट ने मकतूल के भाई मुनव्वर की मदयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। नाला खुर्द अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलिन तरजीहात है। SHO थाना सदर नाला राना मोहम्मद अमीन की तहसील प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज़ नए तैनात होने वाले SHO थाना सदर नाला राना मोहम्मद अमीन ने चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, सदर ज़हूर अहमद शाहीन और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम का मुस्बत रवैया क्राइम कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अवाम की माल और जान की हिफाजत करना मेरी अवलिन तरजीह है। मंशियात फरोशों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए गश्त के निज़ाम को मौसर किया है। FIR के फौरी इंदराज और थाना में आए साइलिन के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आने के लिए अपने थाना के अमला को हदायत जारी कर दी है। सहाफ़ी अपने कलम और वॉइस से जराइम पेशा अफराद की निशानदही करते हैं और पुलिस इन पर अमल दरामद करती है, जिससे एक मुतवाज़न माशरा कायम होता है। शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवाल महकमा सेहत के तमाम शोबों की अपने मुतालबात के हक में रैली और दफातर की तालाबंदी। रैली अब्दुल कयूम अस्पताल से शुरू होकर टैंकी चौक मिशन चौक से होती हुई CEO हेल्थ के दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर एहतजाजी धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस रैली और एहतजाज का मकसद सैलरीज में खातिर ख्वाह इजाफा और लीव इनकैशमेंट को बहाल करना है। हुकूमत और ख़ासकर एक नौ मुंतखब हुकूमत मुलाजमीन का इस्तेहसाल कर रही है और इनके लिए जीना रहना मुश्किल हो रहा है। और मजीद कहना था कि वो लाहौर में जारी धरने से इजहार यकजहती करते हैं और अगर वहाँ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो साहिवाल के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लाहौर को रवाना होंगे और जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो काम बंद रखेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले और सरकारी मुलाजमीन के साथ ये जालिमाना सलूक बंद करे। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर सालह पट हज़ारों टन गंदम रोज़ाना की बुनियाद पर शाम और रात के वक्त कराची और अफगानिस्तान निकाला जाता है, जिसमें खसूसी किरदार फूड इंस्पेक्टर कुर्बान कलूड़, राजकुमार दीवान और दीगर अफसरान का है, जो गवर्नमेंट का गंदम का टारगेट पूरा करने के लिए हज़ारों मन मिट्टी मिलाकर सरकारी टारगेट पूरा करते हैं और बाद में लाखों मन गंदम स्टॉक करने वाले तजारती अफराद हाथ साफ करते हैं। इनकी कोई मुकर्ररा हद नहीं, इनकी ये चोरी 12 महीनों तक चलती रहती है। इसमें खसूसी किरदार फूड इंस्पेक्टर्स का है जो इनके साथ दे रहे हैं। हिसास इदारों को गुजारिश है कि इस गैर कानूनी अमल को रोका जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी के साथ इस वक्त मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी स्टूडियो में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं दूजा जरा सारा सब को बड़ा मसला है था खानपुर मोइनल दे लोगों का जरा शोरा कैनाल है था और इन टाइम में बंद है तो पानी काहे नहीं। हालांकि सारी था शोरा दी नहर था शशमाई है और गर्मी दे विच था चलाई वेंदी है। हालांकि हुण था अप्रैल को ये सारा सीजन शुरू थी पानी का, लेकिन इन टाइम में था जुलाई का महीना है तो पानी साकू काहे नहीं मिलिया शोरे का ते लोग बड़े तंग हैं। कई दफ़ा मिसाल के तौर पर एहतजाज भी किए हैं। महंगाई का दौर है, डीजल महंगा है। तो मैं सरदार अवैस खां को सरदार जमाल खां को तो अपील करें है कि असा सारे लोग जो जितनी जल्दी थी सके था शोरे का पानी खोलिया वजे और वाफिर मकदार खोलिया वजे ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। ई को अलावा ई टाइम में था अपना मेंबर फजल खां हमदानी ते उन्हें ट्रांसफार्मर सड़ गए और काफ़ी डे थी गए। उन्हें को बिजली का नहीं, गर्मी का मौसम है
مچھر نال ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تولا انتہائی تنگ ہیں، مثال کے طور پہ سارا کام رکیا لا تھے انہوں دا تولا بجلی نہ ہونے دے پیون دا پانی ہے بتا مسئلہ بنیا کھڑے ہونے واسطے، لہذا دوہائیں کو سرداریں کو اپیل کریں دیں کہ تولا ممبر فضل خامدانی جو پالیاں تے جڑے بیٹھے تھا انہوں نے فوراً تھی سکے تا ٹرانسفارمر ہے تا لایا ونجے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ شامل کرتے ہیں جنگ سے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں ہونے والے واقعے کے خلاف پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں علاقے کے معزز لوگوں کے علاوہ مدرسہ کے طالب علموں نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ قاری عمر دراز سیالوی، ناظم مدرسہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن کلچا پل اور حضرت علامہ مولانا شاہد حسین بندیالوی امین رضوی کی زیر قیادت پبروالا میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی اور قرآن خوانی کی گئی، جس میں اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کر کے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ آخر میں سویڈن اور اس کے حواریوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے ان مکروہ عزائم سے باز آ جائیں، ورنہ ہماری تلواریں تمہارا مقابلہ کریں گی اور ہم خون کے آخری قطرے تک قرآن کریم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ اگر دنیا میں امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو قرآن اور ناموس رسالت کی حفاظت کرو، ورنہ ہمارے جذبات کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا جوگر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر اشرافیہ کو کرپشن کا موقع دینے کے لیے غریب کش معاہدہ کیا ہے۔ ایسے غریب کش معاہدے صرف اور صرف اشرافیہ کی عیاشیوں میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ملک اس ناگفتگو اور سنگین بدحالی میں بھی حکمرانوں، اشرافیہ اور بیوروکریٹس کی شاہانہ طرز عیاشیوں میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف سے حالیہ معاہدے سے جتنا قرض ملے گا، اس سے غریب عوام کی معاشی بدحالی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ حکمرانوں اور اس بیوروکریٹس کی پرتعیش زندگیوں پر سارا پیسہ خرچ ہوگا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ذریعے رہنما اور سابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت جوگر نے کہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی غلطیوں کی قیمت ادا کی اور پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی۔ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے کامیاب ہوئی کہ پی ٹی آئی نے اپنے دوستوں کا بھی لحاظ نہ رکھا، ملکی معیشت تباہ کی، پاکستان کو انتشار کی آگ میں جھونکنے کی سازش رچی اور نوجوان نسل کی اخلاقیات تباہ کی۔ اگر اتحادی جماعتیں تحریک عدم اعتماد نہ لاتی تو ملک اور قوم کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں مزید نقصان اٹھانا پڑتا۔ اقتدار سے نکالے جانے کا بدلہ عمران خان نے ریاست سے لیا اور افواج پاکستان سمیت تمام اداروں کی تذلیل کی، ان پر حملے کروائے اور جمہوری اقتدار کو پامال کیا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ سویڈن کی مذموم جسارت پر مسلمانوں کا شدید اضطراب اور انتہائی غم و غصہ فطری ہے۔ ہماری قوت برداشت کو بار بار نہ آزمایا جائے۔ جس طرح مسلمان دوسری الہامی کتب کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب کے افراد بھی قرآن مجید کا تقدس ملحوظ خاطر رکھیں۔ سویڈن کے مٹھی بھر گمراہ عناصر کی طرف سے بار بار اشتعال پیدا کرنے کے باوجود عالمی برادری نے کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا۔ اس دلخراش واقعے کی محض مذمت کو منافقت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اہل اسلام کے لیے مزاحمت ناگزیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھی سویڈن حکومت کے ہاتھ ہزیمت کے سوا کچھ نہیں آئے گا، تاہم مسلمان مستقبل میں اس قسم کے اندوہناک واقعات کے تدارک کے لیے سویڈن کے حالیہ فتنہ انگیزی اور اشتعال انگیزی پر اسے طاقت کی زبان میں جواب دیں۔ قرآن مجید کی شان میں دنیا بھر کے شیطان کمی نہیں کر سکتے۔ سویڈن کا خبث باطن آشکار ہونے سے ایک بار پھر اسلاموفوبیا پر مہر تصدیق ثابت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ قومی امید ہے کہ اس بار مسلمان حکمران اپنے جذبات کے اظہار کے لیے احتجاجی کلمات تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ سویڈن سرکار کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ اگر اب بھی سویڈن کے گمراہ اور شر پسند عناصر کو فوری لگام نہ ڈالی گئی تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے رہنما چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اس لیے آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کر کے قرض دینے کے معاہدے کی بات کی، جس کی حمایت عمران خان نے اس شرط پر کی کہ غریب عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ٹیکس نہ دہندگان سے وصولی کر کے آئی ایم ایف کے قرض کے اقساط ادا کیے جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملکی معیشت کی بحالی کا جان
انتظامیہ پلان رکھتی ہے۔ اگر عمران خان کو ایک سازش کے تحت اقتدار سے نہ ہٹایا جاتا تو آج پاکستان کو IMF یا کسی دوست ملک سے قرض لینے بھیک نہ مانگنی پڑتی، ہم خود کفیل ہو چکے ہوتے اور IMF کے قرض ادا کرنا بھی مشکل نہ ہوتا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار NA 116 خرم منور منج نے کہا ہے کہ قرآن پاک کا دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ایک پیج پر ہیں۔ اب مسلم حکمرانوں کو بھی دنیاوی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک پیج پر آنا ہوگا۔ OIC کا فوری اجلاس ہونا قابل ستائش عمل ہے، مگر صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ مسلم حکمرانوں کو پوری طاقت اور یکجہتی سے اسلام دشمن قوتوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ سویڈن اسلام دشمن ملک سے جو بار بار دین اسلام کی تصحیح کے لیے قرآن پاک کی توہین کی سرپرستی کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرنے والے اور اس کی سرکاری سرپرستی کرنے والے ملک سویڈن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ PP 138 کے رہنما ذیشان شوکت ڈوگر نے کہا ہے کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ ملک میں تمام میگا پروجیکٹس میاں محمد نواز شریف کے دور اقتدار میں مکمل ہوئے۔ نون لیگ ایک دفعہ پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی عوام رواداری، عزت اور احترام کی سیاست اور جمہوری رویوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی سرپرستی میں مسلم لیگ نون ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشاں ہے اور اقتدار کی سیاست کی پاسبان ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان ملک کو عظیم بنانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ اور ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے۔ تمام کارکنان اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنے والوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مخالفین بغلیں نہ بچھائیں، PDM میں کوئی اختلاف نہیں۔ آج ملک کی معیشت، سیاسی آلودگی، ملک میں افراتفری عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ دبئی میں میاں نواز شریف کے ساتھ دیگر سیاسی نمائندین کی ملاقاتیں معمول کا حصہ ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکریٹری اور صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخو پورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ PTI کے ختم ہونے کی باتیں کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے۔ IMF کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کر کے ثابت کر دیا ہے PTI آج بھی ملکی سیاست میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور عمران خان ہی قومی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ IMF کو بھی بخوبی علم ہے کہ آئندہ انتخابات میں جیت PTI کی ہوگی اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کہ IMF کا ہم نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے جس سے ہمیں کوئی پرافٹ آیا ہے، یہ تو ہم نے قرضہ لیا ہے اور یہ قرضہ آنے والی ہماری نسلوں پہ مزید بوجھ پڑ گیا ہے، اور یہ لوگ اس طرح یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی فتح کان کوئی ملک فتح کر لیا ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں، یہ جو قرضہ لیا گیا یہ تو ہم مزید آگے سے، یہ ہمارا ملک تو بجائے اس کے ترقی کرنے کے ہم مزید پیچھے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اس کے اثرات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگیں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے مزید یہ جو معاہدہ کیا یہ تو ہر 15 دن بعد آپ کو یہ تیل، گیس اور بجلی کی مد میں یہ نظر آئے گا کہ یہ چیزیں انکریز ہوں گی۔ یہ اور ان کے معاہدے میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ یہ چیزیں بڑھیں گی، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، اور جو میرا خیال ہے غریب آدمی کی میرا خیال ہے وہ اس میں پس کے مر جائے گا۔ تو ان کو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑی سی اس کو دیکھنا چاہیے کہ IMF یا بہت سیانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو اگر فرض کرو عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے، ہم یہ معاہدے کر رہے ہیں پہلے کہ جس طرح وہ کرتے تھے، تو جس کی حکومت آتی وہ کہتا جی میں نے تو نہیں کیا۔ وہ IMF کی ٹیم بھی وہ عمران خان کے ادھر بنی زمان پارک آئی ہے اور وہاں سے انہوں نے اس کے سگنیچر لیے ہیں کہ بھئی آپ بھی، ان کو پتہ ہے کہ کل کو اس کی حکومت آ جائے گی، تو یہ بھی اس چیز کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اس پہ ہمیں کوئی اتنی اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ IMF کا ہمیں قرضہ ملا ہے اور اس کے اثرات ہماری معیشت پہ اور ہم غریب آدمی پہ بڑے برے آنے ہیں۔
اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کوئی ہم نے کوئی مار. اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان LJCP 14 سے 15 جولائی کو آبادی پر 2 روزہ قومی کانفرنس منعقد کرنے جا رہا ہے. CJP بندیال نے 1 فروری کو اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ سپریم کورٹ از خود دائر اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی آبادی میں خطرناک حد تک اضافے کو کنٹرول کرنے کی اقدامات کی حمایت کرے گی. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. یہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کا شکار ہے جس کے نتیجے میں اسے سماجی اور اقتصادی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا سامنا عام طور پر اسی طرح کے ممالک کو ہوتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ان میں صحت اور تعلیم کی ناقص سہولیات، کم پیداواری صلاحیت، غیر ہنرمندی مزدوری، بے روزگاری اور اسی وجہ سے غربت شامل ہے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان رعایتی روسی خام تیل کی دوسری کھیپ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے. پیٹرولیم کے وزیر مصدق ملک نے بدھ کے روز کہا ہے کہ نقدی کی قلت کا شکار قوم کی مدد کے لیے پہلی ڈیل کی کامیابی کو اجاگر کیا. ملک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایسا کوئی منظر نامہ نہیں ہے جس کے تحت ملک کو روسی خام تیل سے فائدہ نہیں ہو. ہم ایک اور کارگو کو حتمی شکل دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر کے مطابق 1 لاکھ ٹن روسی یورال کے پہلے کارگو کا سرکاری طور پر چلنے والی پاکستانی ریفائنری میں لمیٹڈ کامیابی سے تجربہ کیا گیا. اس میں حد سے زیادہ فریٹ اور انشورنس لاگت اور اربین کے مقابلے میں ریفائننگ کے بعد زیادہ فرانس آئل پیدا کرنے کے باوجود ہلکا تیل. انہوں نے روسی تیل کے بارے میں کہا کہ یہ اب بھی ہمیں فائدہ دے گا. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کی منظوری دے دی. جون میں جاری ہونے والے پہلے شیڈول میں پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گیا کہ IMF 30 جون کو ختم ہو جائے گا. پچھلے پروگرام کے تحت فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے. تاہم 29 جون کو IMF اور پاکستان نے ملک کے معاشی بحران کو کم کرنے کے لیے عملے کی سطح پر $3 بلین کے اسٹینڈ بائی انتظام کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. اس معاہدے کا پاکستان کو طویل عرصے سے انتظار تھا جس کی بیمار معیشت ملک کی دیوالیے ہونے کے خطرے سے دوچار تھی. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مہر بلال عمر 12 سال پیلے اور سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس ہے. یہ بچی کل شام دھمیال کے علاقہ سے والد کے ڈانٹنے پر گھر سے گئی ہے. دھمیال پولیس اس گمشدہ بچی کی تلاش کر رہی ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اطلاع ہو تو SHO دھمیال کے فون نمبر پر رابطہ کریں. آپ کا تعاون ہمارے لیے اہم ہے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر کا تھانہ گنج منڈی کا سرپرائز وزٹ. ASP رضوانہ ملک اور ASP عدنان گل بھی ہمراہ تھے. SSP انویسٹیگیشن نے تھانہ کے فرنٹ ڈیسک ریکارڈ حوالات اور دیگر امور کا جائزہ لیا. SSP انویسٹیگیشن نے ضمنی کے استعمال کو بھی چیک کیا اور SHO اور تفتیشی افسران سے میٹنگ کے دوران ہدایات دی کہ تفتیشی افسران بر وقت چلان کی تکمیل کریں. SSP انویسٹیگیشن نے افسران کو ہدایات دی کہ جرائم کی روک تھام آپ کی اولین ذمہ داری ہے. زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کر کے بر وقت چلان جمع کروائیں. جرائم کی بے کنی کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت گشت کے نظام کو مؤثر بنائیں. اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے. تھانہ میں آنے والے شہریوں کو بہترین سروس ڈیلیوری کی فراہمی اولین ترجیح ہے. IG پنجاب کے ویژن کے مطابق تھانہ کی سطح پر شہریوں کی شکایات کا بر وقت ازالہ یقینی بنایا جائے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز ملک جمیل ظفر کی زیر صدارت محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس میں زونل DPOز اور تمام منتظمین مجالس عزاداران نے شرکت کی. SSP آپریشنز نے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کے احکامات جاری کیے. تمام بارگاہوں کے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ وہ خود تمام سیکیورٹی انتظامات دیکھیں گے. منتظمین مجالس عزاداران علماء اکرام سے درخواست کی کہ مجالس اور جلوس کے اعزاز اور اختتام میں وقت کی پابندی کو ملحوظ نظر رکھا جائے. امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے فرائض ایمانداری اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ادا کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.